अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज पाकिस्तान के निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास की बरसी है। और शहीद राशिद मिन्हास पाकिस्तान के वो वाहिद निशान हैदर हैं जिन्होंने 20 साल की उम्र में ये एजाज़ हासिल किया। लेकिन उसके साथ ही वो पाकिस्तान के ऐसे वाहिद निशान हैदर हैं जिनको सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर टारगेट किया जाता है और एक महसूस जमात की जानिब से टारगेट किया जाता है। ये कौन लोग हैं, ये उनको क्यों टारगेट करते हैं, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ ये भी समझेंगे कि जब राशिद मिन्हास भी मुसलमान हैं और उनके साथ जो मारा गया फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान भी मुसलमान है, तो इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि ये वाली बहस भी बार बार पाकिस्तान में की जाती है। तो हम आपको प्रॉपर सबूतों के साथ इसका भी ऐसा जवाब देंगे कि आज के बाद इंशाल्लाह आपके जहन में कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। उसके साथ ही कौमी असेंबली में डिफेंस फोर्सेस एक्ट की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन शहजाद अकबर को इसके ऊपर काफ़ी मिर्चें लगी हैं। वो क्यों लगी हैं उसका भी हम आपको मुकम्मल इलाज बताएंगे। और आज़ाद कश्मीर से आज हमारे पास एक ऐसी वीडियो है जो कि आपकी आंखें खोल देगी। तो चलें आज के शो की जानिब बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शहीद राशिद मिन्हास के ऊपर बातचीत करें, हमें सबसे पहले ये समझना है कि शहीद राशिद मिन्हास का नज़रिया क्या था। क्योंकि देखिए, मैं इस शो में ये चीज़ हमेशा रिपीट करता हूँ, मैं बार बार रिपीट करूँगा जब तक ये चीज़ हमारे आम अवाम तक नहीं पहुँच सकती कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद रियासत है जिसको दुनिया की वाहिद इस्लामी नज़रियाती रियासत कहा जाता है। इस्लाम की 1400 साल तारीख में एक रियासत ऐसी नहीं जो कि इस्लामी नज़रियाती रियासत कहलाई। तो इस्लामी नज़रियाती रियासत का मतलब क्या है कि दुनिया में जहाँ पर मुल्क अपनी लसानियत, अपनी ज़ुबान, अपने जुग्राफिये या अपनी तारीख की बुनियाद पर बनाए जाते हैं, ये वो मुल्क है जिसमें वो नज़रिया अपनाया गया जो कि दुनिया में इससे पहले किसी और मुल्क ने नहीं अपनाया। और वो नज़रिया क्या था कि जो भी शख्स इस्लाम को ऊपर समझता है और अपनी कौम परस्ती, अपनी असबियत, अपने कल्चर को नीचे समझता है, वो शख्स पाकिस्तानी है। और ये जो नज़रिया है फिर पाकिस्तान के बाद एक और रियासत जिसको हम तो रियासत नहीं मानते उसने भी अपनाया और उसका नाम फिर इसराइल था, जिन्होंने फिर ये कहा कि हम अपने मज़हब को सबसे ऊपर समझते हैं। लेकिन उनका जो मज़हब भी है सेहूनियों का, वो मज़हब भी दुनिया का सबसे कॉम्प्रस मज़हब है, क्योंकि आपको यहूदी बनने के लिए आपकी वालदा का यहूदी होना, आपकी दादी का यहूदी होना और आपकी जो परदादी हैं उनका भी यहूदी होना, तीनों का यहूदी होना बहुत ज़रूरी है, फिर आप यहूदी बनते हैं। तो वहाँ पर भी आपको नस्ल परस्ती और कौम परस्ती नज़र आती है। लेकिन ये वाहिद मज़हब है जिसमें आपने एक कलमा पढ़ना है और अगर आप इस रियासत के अंदर मौजूद हैं और आप उस कलमे को अपनी शनाख्त तस्वुर करते हैं तो आपको पाकिस्तानी समझा जाएगा। आप देखें कि हमारे बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, कोई अरब ममालिक में जाता है, कोई ईरान जाता है, कोई अफगानिस्तान जाता है। हमेशा आपने उनसे बातें सुनी होंगी कि वो हमें शायद बराबर नहीं समझते, हमें उससे नीचे समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर असबियत के तहत या कौम परस्ती के तहत ऑपरेट किया जाता है। बिलाशुबा वहाँ पर भी इस्लामी क़वानीन नाफिज होंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर बेशक 50 लाख अफगानी मुहाजिर आ जाएं, बेशक बोस्निया के लोग आ जाएं, बेशक हमारे वो बिहारी भाई आ जाएं या कोई भी अरब आ जाए, हम लोग उसको इज़्ज़त और एहतराम देते हैं। और ये हमारे माशरे की सतह पर है। आज भी अगर अफगानी मुहाजिर पाकिस्तान ने वापस भेजे तो किस वजह से भेजे कि अफगानी मुहाजिरों ने अपनी कौम परस्ती का दामन नहीं छोड़ा। अब कौम परस्ती क्या है कि आप सबसे पहले अपनी कौम को समझते हैं और उसके बाद आप समझते हैं कि आप मुसलमान हैं या आप इस्लाम हैं या आपका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, तो आपके लिए कौम परस्ती के नज़रिए में अपनी कौम अहम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये जो नज़रिया है ये आपको गाइड करेगा कि कौन सा शख्स जो सा है वो इस्लाम के साथ है और कौन नहीं। बिलाशुबा हम में गलतियाँ होंगी, हर मुसलमान में होती हैं, लेकिन हमारा मुल्क जिस नज़रिए पर बना है ये हमारे बड़ों ने 1947 में बड़ा सोच समझ कर बनाया था कि हमने दुनिया में एक वाहिद मुल्क कायम करना है जो कि इस्लाम के असूलों पर कारबंद होगा। वो ठीक है कि हमारे मुल्क में मसले मसाइल होंगे, लेकिन ये जो नज़रिया है ये बहुत मुकद्दस। अब जो पाकिस्तान का आइन है वो भी इसी वजह से मार्ज़ वजूद में है क्योंकि पहले ये नज़रिया एग्जिस्ट करता है। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि मैं मुतालिया पाकिस्तान की डोमेन में चला गया हूं, लेकिन यही चीज़ें आपको राशिद मिन्हास की शहादत को समझने में बहुत मदद करेंगी। तो आएँ अब आपकी आज के जो हमारा टॉपिक है उसकी जानिब अब कदम बढ़ाते हैं
اور شہید راشد منہاس کے متعلق پہلے میں آپ کو پروپیگنڈا دکھاؤں گا، جس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ تو حالیہ کچھ عرصے سے ہمیں ایک چیز بہت زیادہ نظر آ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ پاکستان کے شہداء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف عجیب و غریب کیمپینز لانچ کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک ٹویٹ کھولتا ہوں۔ یہ اب تحریک انصاف کا ایک سپورٹر اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے کہ شاید بھارت سے آپریٹ ہوتا ہے، کہ راشد منہاس کا طیارہ زمین پر تباہ ہوا، اس وقت وہ دونوں ہی طیارے میں سوار تھے اور وہ دونوں ہی موقع پر ہلاک، لفظ یوز دیکھیں، تیسرا کوئی نہیں تھا، اس پرانے جہاز میں بلیک باکس بھی نہیں تھا، تو پھر راشد منہاس کو ہیرو بنانے کی سٹوری کس نے لکھی؟ اچھا جی، اب میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے تھوڑی سی پلے کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں بھی اب میں یہ ویڈیو تو نہیں چلاؤں گا، آئی کے لور عثمان اس بندے کا نام ہے، کہہ رہے ہیں راشد منہاس کی کہانی تو آپ کو کس نے بتائی؟ 2 آدمیوں کے علاوہ جہاز میں کوئی اور نہیں تھا اور یہ دونوں جہاز میں مر گئے، تو یہ کہانی کس نے سنائی؟ اسمائلیز اور لو ایموجیز۔ اب میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں۔ یہ جی عمر پشتین، ان کا جی آپ کو میں ٹویٹ دکھاتا ہوں ابھی۔ 100% یقین ہے یہ راشد منہاس کی شہادت والا قصہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ افغانستان کا جھنڈا اس شہزادے نے پہنا ہوا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ جی عمران خان اینڈ انصافیانز، عمران خان فائٹر جہاز میں دونوں پائلٹ راشد منہاس اور اس کا استاد تو دونوں زندہ نہ رہے، تو یہ فرضی کہانی بتانے والا کون تھا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور اب سوچیں کہ پاکستان میں اور بھی تو نشان حیدر حاصل کی، ہم نے 65 کی جنگ میں بھی نشان حیدر دیے، 1948 میں بھی وہ جو طفیل شہید ہیں ان کو بھی نشان حیدر ملا، 1971 کی جنگ میں دیگر بھی نشان حیدر ملے، لیکن راشد منہاس شہید میں ایسی کیا چیز ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ تو یہ ان کی ایک تصویر ہے، ہم نے اے آئی سے ریکنسٹرکٹ بھی کی ہے، ان کی ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹو تھی، اس کو کلر دیا ہے۔ تو یہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ 20 سال کا ایک نوجوان، اور سب سے زیادہ اسی نوجوان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں کیا جاتا؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم ذرا راشد منہاس کے بچپن پر جاتے ہیں، اور یہ ان کی ایک ڈائری کا صفحہ ہے جو کہ آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے یہ ڈائری لکھی، اور یہ اب ان کی شہادت سے 4 سال پہلے کا ہے، کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج میں نے اپنے دل میں پکا وعدہ کر لیا ہے کہ میں اپنی فوج میں جاؤں گا، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج میں برٹش کونسل بھی گیا اور وہاں میں نے ایسی چیزیں دیکھی کہ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اپنی فوج میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی وہاں پر جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ مجھے اپنے ملک کے لیے اپنی شہادت دینی چاہیے اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دینی چاہیے۔ تو یہ جو بچہ ہے اس کی 16 سال کی عمر میں ایک یہ سوچ تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 20 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ جی شہید راشد منہاس کا طیارہ ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، 166 بلو برڈ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب اسی ماڈل کے جو طیارے ہیں اس دور کے، یہ ان میں سے ایک طیارہ ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ راشد منہاس جو کہ ایک فوجی گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے، ان کے گھر میں بہت سے فوجی تھے، ان کے جو خالو تھے کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی 1965 کی جنگ میں ستارہ شجاعت دیا گیا۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان کے خالو نے ان کو بولا کہ بیٹا اگر تم فوج میں جاؤ گے تو میں اپنا یہ جو ستارہ شجاعت ہے وہ تمہیں دے دوں گا۔ تو راشد منہاس شہید نے بولا کہ نہیں، میں اپنے تمغے خود حاصل کروں گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ 1971 میں یہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ تھا پورا وہ معاملہ ایک بننا شروع ہو گیا۔ اس وقت یہ مشرقی پاکستان تھا۔ اب یہاں پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ چیز ہمیں یہ پورا واقعہ سمجھانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ میں ایک سیکنڈ دوبارہ سے رائٹنگ بورڈ کے اوپر آ جاؤں تاکہ ہمارے سامنے ایک پورا سٹرکچر آ جائے۔ اب دیکھیں، ایک جانب ہے ویسٹ پاکستان جو کہ اس وقت موجودہ ہمارے پاس پاکستان ہے، دوسری جانب ہے آپ کے سامنے ایسٹ پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو ملک کس نظریے پر بنا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست۔ اب یہ جو ایسٹ پاکستان ہے، یہاں پر کیا نظریہ ہے؟ قوم پرستی۔ شیخ مجیب نے کس چیز پر رولا ڈالا کہ اس نے کہا کہ جی بنگالی کو جو سے قومی زبان ہونا چاہیے، حالانکہ اردو جو سی ہے وہ یہاں پر بھی کوئی نہیں بولتا، پنجابی، سندھی، بلوچ، پختون کوئی اردو نہیں تھا بولتا، لیکن ادھر سب نے ایکسیپٹ کی، ادھر وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہماری قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے، ہماری جو شناخت ہے وہ بنگالی ہونی چاہیے۔ بنگالیوں کا جی بڑا حق ہے، بنگالیوں کی بڑی قوم ہے، بنگالیوں کی جی 5000 سال پرانی تاریخ ہے۔ تو شیخ مجیب کا تو کلیئر کٹ آپ کے سامنے نظریہ کیا ہے؟ قوم پرستی۔
اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قوم پرستی دنیا میں سب سے پہلے کس نے کی؟ شیطان نے کی. شیطان نے کیا کہا کہ میں جو سا ہوں آگ سے بنا ہے, یہ انسان مٹی کا بنا ہے, میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں لکھا ہے, 2 جگہ لکھا ہے. تو سب سے پہلا قوم پرست شیطان تھا, اور جو قوم پرستی کے نظریے پر ہوگا وہ کبھی بھی نظریہ اسلام کے اوپر نہیں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش آج تک ایک سیکولر ملک. اب یہ جو بات ہے اس سے ویسے ہی آپ کے پاس سچ آ جاتا ہے کہ ایک ملک جو سا ہے وہ سیکولر بننے جا رہا ہے, وہ قوم پرستی کی بنیاد پر بننے جا رہا ہے. وہ یہ نہیں مانتا کہ اسلام کے نظریے کے تحت ہم برابر ہیں. وہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہماری قوم اوپر ہے, اسلام کا نظریہ اس کے بعد ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ مجیب نے وہاں پر سیکولر آئین اور سیکولر سسٹم نافذ کیا. یہاں تک کہ 1975 میں جب شیخ مجیب مارا گیا تو بنگلہ دیش میں جو فوجی اس وقت حکمران آئے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم سیکولرزم کو ختم کریں گے. لیکن بھارت نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا کیا تو سمجھ لیں کہ بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش آج تک خود کو ایک سیکولر ملک کہنے پر مجبور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ابھی بھی یہ جو طلبہ کا انقلاب پورا وہ جی نظر آ رہا ہے اور بچے جی احتجاج کر رہے تھے, وہ اسی وجہ سے کر رہے تھے کہ ہم رضاکار ہیں, کیونکہ اس چیز نے وہاں کے لوگوں کو بڑا دکھ دیا ہے. لیکن اب یہ جو چیز ہے جیسے ہی ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے سامنے کچھ چیزیں کھل کر آ جاتی ہیں کہ وہ لوگ قوم پرستی کے نظریے کے اوپر لڑیں. اب یہی ہوا کہ جیسے ہی شیخ مجیب نے اپنا پورا وہ خرافاتی پلان شروع کیا اور اس نے کوشش کیا, تو اب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی شیخ مجیب نے اپنا یہ پلان شروع کیا, تو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں وہ ویڈیو بھی دکھا چکا ہوں کہ 1965 کی جنگ کے دوران ہی اس نے کیپٹن شوکت علی نام کے ایک پاکستانی فوج کے افسر کو اگرتلہ بھیجا تاکہ جا کر وہ بھارتی ایجنسیوں سے ملے اور ان سے بات چیت کرے کہ کیسے ہم نے پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے. جب پاکستانی ایجنسیوں نے اس پورے واقعے کو پکڑا تو شیخ مجیب اپنی اس پوری سازش سے مکر گیا. لیکن وہی کیپٹن شوکت علی 2010 میں جب بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کا ڈپٹی اسپیکر بنتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ اگرتلہ سازش سچ تھی. تو شیخ مجیب بڑے عرصے سے وہ فوجی افسر جو کہ بنگال سے تعلق رکھتے تھے ان کے ذہن گندے کرنے شروع کر چکا تھا. ان کو بار بار بتایا جا رہا تھا کہ قوم پرستی, اپنی قوم کی مدد کرو, قوم کے ساتھ ہو. اور آپ دیکھیں یہ جو پیٹرن ہے شیخ مجیب تک محدود نہیں. آپ پاکستان میں آ جائیں کہ یہ جو BLA کے لوگ ہیں فتنہ الہندوستان والے کیا کر رہے ہیں, یہی سیم بیانیہ. یہ جو کشمیر میں کن کترے ہیں, یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سردار امان اور خواجہ مہران کیا تقریریں کر رہے ہیں, قوم پرست ہیں. تو وہ تقریروں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جی فوج کے اپنے کشمیری بھائیوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو سا ہے پاکستان کو چھوڑیں اور ادھر آ جائیں. وہی سیم بیانیہ وہی شیخ مجیب نے اڈاپٹ کیا, اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر جو ایک فلائٹ لیفٹیننٹ تھا جس کا نام متی الرحمان تھا, اس کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی کہ کسی طریقے سے تم نے پاکستان کا ایک جہاز ہائی جیک کر کے بھارت لے کے آنا. اب یہ جو ایک جہاز تھا اس میں کوئی یہ نہیں کہ بہت بڑے کو قومی راز دفن تھے وہ جو اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے, لیکن سمبولیکلی آپ دیکھیں کہ 2019 کی جب پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی اور ہم نے ابھی نندن کو پکڑا تو انڈیا کا کیسے مورال ڈاؤن ہوا. تو یہاں پر بھی 1971 میں جو اس کی پوری کوشش تھی شیخ مجیب کی اس بندے کے تھرو, وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے متی الرحمان ایک جہاز اٹھائے, اس کو انڈیا لے جائے اور پھر ہم دکھائیں کہ جی دیکھیں ہم نے پاکستان کا ایک پائلٹ اور جہاز لے کر آئے. اگر مطلب وہ متی الرحمان کامیاب ہو جاتا تو جس طرح آج کے دن آپ ابھی نندن کی تصویریں لگا کر بھارتیوں کے اکاؤنٹس کے نیچے لکھتے ہیں کہ ٹیز فینٹاسٹک, بالکل اسی طرح ہی آج بھارتی وہی 1971 کی تصویریں نکالتے اور آپ کو اللہ معاف کرے لیکن راشد منہاس کی تصویریں دکھاتے کہ یہ دیکھیں جی متی الرحمان ایک پاکستانی پائلٹ کو اٹھا کر انڈیا لے کر آئے. تو یہ جو واقعہ ہے اسی نیت سے کیا گیا. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں, اور یہ چیز دیکھیں گے تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آئے گی کہ یہ جو 1971 کا واقعہ ہے اس سے پہلے بھی ایک ہسٹری ہے. اور یہ کیا ہے کہ جون 5 سے لے کر جون 7 سال 1967 میں 1967 میں 6 دن کی جنگ ہوتی ہے جس میں پاکستان کے جو فلائٹ لیفٹیننٹ ہیں سیف الاعظم وہ رائل جارڈینین ایئر فورس کے ساتھ مل کر اور عراقی ایئر فورس کے ساتھ مل کر 3 اسرائیلی جیٹس گراتے ہیں. تو ان میں 1971 سے پہلے پاکستان باقاعدہ اسرائیل کے 3 طیارے گرا چکا تھا, جن میں ایک یہ مسٹیر تھا, ایک یہ مراج تھا اور ایک یہ اور ووچر 2A ایک یہ تھا. کہ تینوں کے مجھے امید ہے میں صحیح پروننسیشن کر رہا ہوں, لیکن یہ تینوں طیارے بھی جو سے ہیں وہ گرا دیے جاتے ہیں. اب یہاں پر پائلٹس کے نام کے اوپر اکثر اختلافات ہوتے رہتے ہیں تاریخ میں, لیکن یہ چیز جو سی ہے کم از کم کنفرم ہے کہ پاکستان نے اسرائیلی طیارے گرائے, اور ان میں سے ایک اسرائیلی پائلٹ کی جو وردی ہے وہ ہمارے پاس موجود بھی ہے جس کو کراچی میں میرے خیال سے میوزیم پر ڈسپلے میں لگایا گیا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ 1967 میں ہم نے پائلٹ بھی اسرائیل کے مارے,
3 ان کے طیارے بھی گر گئے. اور پھر جو سا ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ 1971 میں باقاعدہ ایک کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان سے جو سا ایک جہاز اٹھا کر انڈیا لے کر جایا جائے. تو اسی صورت میں یہ جو مطیع الرحمان ہیں، یہ راشد منہاس جب اپنے جہاز پر بیٹھتے ہیں اور جہاز چلانا شروع کرتے ہیں تو یہ فلائٹ انسٹرکٹر پیچھے سے بھاگتا آتا ہے اور ان کو ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور اچانک بیٹھ کر طیارے کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے. تو اب جیسے ہی طیارے کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے تو یہ جو طیارہ ہے، میں اگر آپ کو میپ پر دکھا سکوں تو یہ وہ جگہ ہے PAF ایئر بیس مسرور. یہاں سے یہ طیارہ اڑتا ہے اور راشد منہاس کا جو طیارہ ہے وہ اس جگہ پر ٹھٹھا سے 170 میل دور کریش کرتا ہے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آگے پھر سندھ کے آگے بھارت کی وہ جو بارڈر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس جگہ پر آ کر شہید راشد منہاس وہ طیارہ کریش کروا دیتے ہیں. تو یہ جو پورا عرصہ تھا اس کے دوران ان کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ باقاعدہ کوشش کر رہا ہے کہ اس طیارے کو کسی طریقے سے انڈیا لے کر جایا جائے. اور ایک جو فائٹر پائلٹ ہے اس کے لیے یہ جو فاصلہ ہے کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، ٹھیک 5 6 یا 7 منٹ کا پورا جو ٹائم لمٹ تھی اس کے اندر انہوں نے یہ ڈیسیژن لینا تھا. تو اب ہم پہلے آ جاتے ہیں ان کے سوال کے اوپر. اب دوبارہ سے آپ نے سوال پر غور کرنا ہے کہ راشد منہاس کا طیارہ زمین پر گر کر تباہ ہوا، اس وقت دونوں ہی طیارے میں سوار تھے اور دونوں ہی موقع پر ہلاک ہو گئے، تو تیسرا کوئی نہیں تھا، اور اس ماڈل کے پرانے جہاز میں بلیک باکس بھی موجود نہیں تھا. تو پھر راشد منہاس کو ہیرو بنانے کی سٹوری کس نے لکھی؟ تو ہم سب سے پہلے اس جاہل عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بے شک بلیک باکس نہیں تھا، لیکن جو فلائٹ کنٹرول ٹاور کے ساتھ جہاز کا رابطہ ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے. اور ہم ابھی آپ کو وہ ریکارڈنگ بھی سنوائیں گے جو کہ شہید راشد منہاس نے کی. یہ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چل رہی ہوگی. جس میں وہ بار بار چلا رہے ہیں کہ 166 ہائی جیک، کہ میرا جو طیارہ ہے فلائٹ 166 وہ ہائی جیک ہو چکی ہے. پہلے وہ ایک دفعہ بولتے ہیں، کنٹرول ٹاور کو یقین نہیں آتا، پھر وہ دوسری دفعہ بولتے ہیں تو کنٹرول ٹاور پھر شوق میں آ کر بولتا ہے کہ 166 ہائی جیک، پھر وہ تیسری دفعہ بولتے ہیں تو پھر جو کنٹرول ٹاور ہے وہ آگے احکامات دیتے ہیں. لیکن اب وہ کنٹرول ٹاور کیا کر سکتا تھا کہ جب ایک طیارہ جو ہے وہ ایئر بیس سے اڑا ہے اور وہاں پر اچانک یہ جو ایک بنگالی قوم پرست ہے یہ آ کر اس کے اندر بیٹھ گیا، جس نے باقاعدہ ایک حلف بھی اٹھایا فوج جوائن کرتے ہوئے. اس بنگالی قوم پرست کا حلف کیا ہے کہ میں پاکستان کی ریاست سے وفادار رہوں گا، اور اس نے اپنے حلف کو توڑنے کا فیصلہ کیا. وہ اس طیارے میں بیٹھا، اس نے طیارے کو ہائی جیک کیا، اس کو بھارت لے کر جا رہا تھا، اور کیوں لے کر جا رہا تھا وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ بتا چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں وہ بھی ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو کیا ہوا کہ شہید راشد منہاس کو جیسے ہی سمجھ آئی انہوں نے سب سے پہلے کنٹرول ٹاور پہ اطلاع دے دی، اور اطلاع دے کر انہوں نے ثابت کیا کہ میرا جو طیارہ ہے وہ ہائی جیک ہو رہا ہے. اور اس کے بعد شہید راشد منہاس نے باقاعدہ جو طیارہ تھا اسے ایجیکشن کی کوشش نہیں کی. وہ چاہتے تو وہ طیارے سے اوپر ایجیکٹ بھی ہو سکتے تھے، لیکن جس جگہ پر طیارے کا کریش ملا شہید راشد منہاس کی جو باڈی تھی وہ وہاں پر اپنی سیٹ کے ساتھ ہی اسٹریپ تھی. اور جو اس وقت یہ جو مطیع الرحمان تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جہاز کی جو اوپر کی کینوپی ہوتی ہے، یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ انہوں نے تیزی سے کھول دیا. یہ میں آپ کو بھی دکھاتا بھی ہوں کہ یہ جو اوپر والا آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے اس کو شہید راشد منہاس نے فلائٹ کے دوران کھولنے کی کوشش کی. ان کی کوشش یہ تھی کہ ہوا کے دباؤ سے شاید یہ بندہ اڑ جائے اور میں طیارے کو بچا لوں، لیکن جیسے ہی کھولی اس کے بعد وہ طیارہ بے قابو ہو گیا اور پھر گر گیا. اور یہ جو مطیع الرحمان تھا یہ جو سے طیارے کے تھوڑا سا آگے گرا ہوا تھا، اور شہید راشد منہاس جو سے تھے وہ وہاں پر ہی موجود تھے. یہ طیارہ مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مطیع الرحمان کی کوشش کیا تھی کہ پاکستانی ریڈار سے بچنے کے لیے وہ طیارے کو انتہائی لو لیول پر چلا رہا تھا، زمین کے قریب تاکہ ریڈار کے اوپر اس کی زیادہ پوزیشن سامنے نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب یہ طیارہ کریش ہوا تو اس کو ڈھونڈنے میں بھی کافی وقت لگ گیا. تو ابھی ہم نے آپ کو آڈیو بھی سنوا دی، پورا یہ بتا بھی دیا. اور اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے جو اکثر لوگ اس کے نیچے ایک ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ راشد منہاس بھی مسلمان تھے، مطیع الرحمان بھی مسلمان تھا، دونوں اپنے اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے. بھائی جان نہیں، پاکستان نظریاتی اسلامی ریاست ہے، لیکن جو بنگلہ دیش ہے وہ قوم پرستی پر ریاست ہے. اور اس کے اوپر ہم آپ کو بھی حدیثیں دکھائیں گے تاکہ ان لوگوں کا جو کیڑا ہے وہ تھوڑا سا سکون کرے. اور یہ جو قوم پرست طبقہ ہے وہ حدیثوں کو بھی کوئی اتنا امپورٹنٹ یا قرآن و حدیث کو اتنا نہیں مانتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ویسی قوم پرست ہے.
لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے میٹر کرتا ہے. تو وہ عام لوگ جو کہ ایسی چیزیں دیکھ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی مسلمان سے لڑ رہا ہے اور فلانی جگہ بھی مسلمان سے لڑ رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو چیز ہے مکمل کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر, جس میں آپ کو ایک رتی تولے ماشے کا بھی فرق نہیں نظر آتا, اس طرح سے کلیئر کیا. صحیح مسلم 4792, اور یہ اوتھینٹک صحیح حدیث ہے کہ جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے مارا جائے اور وہ بلاتا ہو تعصب اور قومی طرفداری کی طرف یا مدد کرتا ہو قومی تعصب کی, تو اس کا قتل جاہلیت کا سا ہوگا. کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اگر آپ قوم پرستی کرتے ہو اور اس میں مارے جاتے ہو تو آپ کا جو قتل ہے وہ بطور مسلمان نہیں ہوگا, وہ جاہلیت کون سا دور ہے؟ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں آئے, اس سے پہلے جو دور تھا وہ کیا تھا؟ جاہلیت کا دور تھا. تو اس کا جو قتل ہے وہ جاہلیت کے دور کا ہوگا. یہ آپ کے سامنے حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور آپ جو سے ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہو. لیکن میں نے کہا کہ چلیں ایک حدیث سے کنفیوژن نہیں دور ہوتی. یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5121, رسول اللہ نے فرمایا, وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عصبیت کی طرف بلائے, چاہے وہ بنگالی قوم پرستی ہو, چاہے وہ پختون قوم پرستی ہو, چاہے وہ بلوچی قوم پرستی ہو, چاہے وہ پنجابی قوم پرستی ہو, چاہے وہ سندھی قوم پرستی ہو, چاہے وہ کشمیری قوم پرستی ہو, ہم میں سے نہیں جو کسی عصبیت کی طرف بلائے, وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر لڑائی لڑے, اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو تعصب کا تصور لیے ہوئے مرے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو اب بھی آپ کو بڑی کنفیوژن ہے کہ جی دونوں مسلمان تھے تو دونوں کا جی کیا ہوگا, تو جی ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ اللہ کے رسول نے صاف صاف بتا دیا. اب میں آپ کو مزید حدیثیں دکھاتا ہوں. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں بھی آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. حدیث نمبر 4726, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اطاعت سے نکل گیا اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. جس نے اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے کے نیچے جنگ کی کسی عصبیت کی بنا پر غصہ کرتے ہوئے عصبیت کی طرف بلایا یا عصبیت کی مدد کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا تو وہ جاہلیت کے طور پر قتل کر دیا گیا. اب میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاتا ہوں, اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے قوم کے لحاظ سے بلاتا ہو یا قوم کی طرف مدد کرتا ہو یا قوم کی خدا کی رضامندی مقصود نہ ہو اور پھر مارا جاوے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا. اسی طرح میں آپ کو ایک اور حدیث بھی دکھا دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم 4788 کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جو شخص امیر کی اطاعت سے نکل گیا, جماعت سے علیحدہ ہو گیا, پھر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. جو شخص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے عصبیت پر غصہ کرتے ہوئے مارا گیا. اور یہی جو حدیث ہے ایک اور جگہ مطلب روایت ہوئی ہے, ہم نے پہلے بھی پڑھ دی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب اب بھی آپ میں کوئی کنفیوژن باقی ہے کہ جی یہ دونوں مسلمان ہیں اور ایک قوم کا ہیرو ہے اور دوسرا دوسری قوم کا ہیرو ہے؟ نہیں بھائی جان, ایسا نہیں. اللہ کے رسول نے صاف صاف جون سا ہے آپ کے سامنے کرسٹل کلیئر لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ قوم پرستی کرتا ہو اس کو آپ مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پر آپ کو واضح حدیث نظر آئی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کہ قوم پرستی کا تصور لیے ہوئے مرے. تو آج کل یہ ہمارے یہ کم قطرے بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ جی ہم کشمیر پر قربان ہو گئے اور شہید ہو گئے. تو جو شہید ہے وہ اللہ کے رسول نے صاف صاف فرمایا کون شہید ہوتا ہے. شہید صرف وہ ہوتا ہے جو کہ نظریہ اسلام کی بنیاد پر اسلام کے لیے لڑتے ہوئے جو اپنا شہادت نوش کرے. تو یہ جو سا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہم نے رکھ دیا. اب ہم آتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس پوری جنگ میں جو 1971 کی جنگ ہے اس میں اسرائیل کا رول کیا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پورا سینیریو ہے, یہ جو جہاز پاکستان کا اٹھانا, یہ صرف انڈیا کی سازش نہیں تھی, اس میں پیچھے اسرائیل نے 1967 کا بدلہ بھی لینا تھا کیونکہ ان کے 3 طیارے گرائے تھے. تو آپ یہ دیکھیں, یہ ٹائمز آف اسرائیل کا اخبار ہے, ان کا معتبر اخبار سمجھا جاتا ہے. بیٹلز انڈیا فاٹ ود اسرائیلی سپورٹ, اور یہ ادھر باقاعدہ ایک پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے, اور یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا نے 1965 1971 یہاں تک کہ جو کارگل کی جنگ ہے اس میں بھی اسرائیل سے مدد لی. تو آپ اگر اسی آرٹیکل میں نیچے جاتے جائیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پر وہ بتا رہے ہیں اور انہوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں کس طرح جی چائنا کے ساتھ جنگ میں اسرائیل نے مدد کی. اور یہاں پر آپ اگر مزید نیچے جائیں تو یہ دیکھیں کہ 1971 کی جو جنگ تھی اس میں اسرائیل کیسے بھارت کی مدد کو آیا. تو وہ بندہ مطیع الرحمان جو کہ انڈیا کی مدد لے رہا ہے,
جو کہ اسرائیل کی مدد لے رہا ہے، وہی اسرائیل شیخ مجیب کی بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے متعلق یہ لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ یار وہ کیسے جو سا ہے، وہ بھی تو مسلمان تھا نا بھائیو، کچھ شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور یہ جو پورا گند ہے اس میں ٹھیک ہے ہمیں سامنے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ پیچھے وہی قوم پرست بیٹھے ہیں۔ کوئی بلوچ قوم پرست ہوگا، کوئی پشتون قوم پرست ہوگا، کوئی سندھی قوم پرست ہوگا، کوئی کشمیری قوم پرست ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی پنجابی قوم پرست بھی ہو۔ تو یہ جو قوم پرست ہیں ان کو جو سا ہے سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے جائیں کہ اسرائیل نے کیسے ان کی سپورٹ کی۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے اسرائیل واز ان دا مڈل آف این آرمز شارٹیج ان 1971 کے 1971 میں اسرائیل کے پاس خود ہتھیار کم تھے، لیکن ان کے جو صدر گولڈا میئر ہیں وہ آئے اور انہوں نے باقاعدہ یہ 1971 میں جو ایک کتاب لکھی گئی ہے، ایک اسکالر شری ناتھ کتاب لکھی گئی ہے اسکالر شری ناتھ راگھون کی طرف سے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے بھارت کو 160 mm کے ٹیمپیلا مارٹرز جو سے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں فراہم کیے۔ اسی طرح ہی وہاں سے جو ایک اسرائیل کا شخص تھا شلومو زابدولووچ، جو کہ ایک پولش جیو تھا، وہ بھی آیا اور اس نے آ کر انڈیا کو پورا لیڈ کیا۔ تو یہ اسرائیل کے اخباروں میں لکھا ہے کہ 1971 کی جنگ میں اسرائیل کا کیا رول تھا۔ اور اس دور میں جب بھی یہ بات کرتے ہوں گے تو یہ لوگ کہتے ہوں گے جی دیکھیں ہمارے خلاف یہودی سازش کا الزام لگا رہے ہیں یہ جو شیخ مجیب کے سپورٹر ہیں، یہی کچھ کہتے ہوں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ بعد میں انہوں نے خود لکھا اور انہوں نے خود قبول کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور آرٹیکل دکھاتا ہوں، یہ این ڈی ٹی وی کا ہے، ہاؤ اسرائیل ونس ڈیفائیڈ اٹس بگیسٹ ایلائی ٹو سیکریٹلی ہیلپ انڈیا اگینسٹ پاکستان، کہ کیسے اسرائیل نے امریکہ کو چھوڑ کر انڈیا کی پاکستان کے خلاف مدد کی۔ تو یہاں پر دیکھیں ڈیورنگ دا 1971 انڈیا پاکستان وار اسرائیل سیکریٹلی سپلائیڈ انڈیا ود کرٹیکل ملٹری اکوپمنٹ ڈسپائٹ دا ایبسنس آف فارمل ڈپلومیٹک ٹائز، کہ اسرائیل نے بھارت کو کرٹیکل جو سا ہے ملٹری ویپنز پرووائڈ کیے۔ تو وہ لوگ جو کہ اسرائیل کی مدد لے رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ انڈیا کی مدد لے رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ خود کو سیکولر بول رہے ہیں، اس کے اوپر یہ لوگ کنفیوز ہیں کہ جی کون شہید تھا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے خیال سے اب یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی۔ تو اب آتے ہیں اس مین سوال کی جانب جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کیا، اور سوال کیا تھا کہ باقی نشان حیدر کی جگہ ان کو شہید راشد منہاس سے کیا غصہ تھا، ان سے کیوں بدلہ لیتے ہیں؟ کیونکہ شہید راشد منہاس پاکستان کا وہ واحد نشان حیدر ہے جو کہ باقاعدہ قوم پرست کے خلاف لڑتے ہوئے جس نے نشان حیدر حاصل کیا۔ اب یہ جو مطیع الرحمان تھا یہ قوم پرست تھا، تو باقی جو ہمارے نشان حیدر ہیں انہوں نے باقاعدہ انڈیا کا مقابلہ کیا، لیکن راشد منہاس نے براہ راست قوم پرستی کا مقابلہ کیا، ایک قوم پرست انسان کو جو ان سے جہنم واصل کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو نشان حیدر ملا۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوم پرست ہیں ان کو سب سے زیادہ شہید راشد منہاس سے تکلیف ہوتی ہے۔ کہ آپ یہ اکاؤنٹ بھی دیکھیں، اس کا نام کیا ہے، عمر پشتین، جھنڈا افغانستان کا لگایا ہوا ہے، رہتا پاکستان میں ہے، اور بکواس شہید راشد منہاس پر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ پشتون قوم پرست۔ اس کے بعد دوستو آج کی ہماری دوسری خبر، اب ہم ذرا جلدی سے خبروں کو کور کر رہے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں باقاعدہ ڈیفنس فورسز ایکٹ اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ منظور کیا گیا۔ یہ جو ایکٹ تھا پچھلے سال ہی منظور ہو چکا تھا، لیکن اس میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کی منظوری ہوئی جو کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے۔ لیکن اچانک ہی شہزاد اکبر کو مرچیں لگ گئی اور وہ کہنے لگ پڑا کہ لفافہ بند ایک قانون آ گیا ہے، اور اس قانون کے بعد اب فوج میں باقاعدہ مارشل لا کا نفاذ ہو چکا ہے، تینوں افواج جو سی ہیں وہ ایک ہی شخص کے ماتحت آ چکی ہیں۔ تو شہزاد اکبر صاحب کو بہت زیادہ کیڑا کاٹ رہا ہے، لیکن وہ بیٹھے اس ٹائم برطانیہ میں ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم چیک کریں کہ برطانیہ میں کیسا جمہوری نظام ہے۔ تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اوہو یہ دیکھیں، برطانیہ میں بھی چیف آف ڈیفنس سٹاف جو سا ہے اس کا عہدہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور یہ جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے اس کے ماتحت ہی وہاں کی ایئر فورس اور نیوی بھی آتی ہے۔ لیکن شہزاد اکبر جو کہ برطانیہ میں بیٹھا ہے اس کو برطانیہ میں یہی والا نظام جو سا ہے وہ ماشاء اللہ نہیں لگتا، لیکن پاکستان میں اگر اسی سے ملتی جلتی چیز آ جائے تو وہ جی ماشاء اللہ لگ گیا فوج کے اندر۔ تو یہ ناظرین میں شہزاد اکبر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا برطانیہ میں اس ماشاء اللہ کے خلاف بھی تھوڑا سا بولیں۔ اور آخر میں دوستو دو چیزیں، ایک موہت پیرزادہ صاحب کو بڑی مرچیں لگی تھی، میں ان کا ٹویٹ کھولنا چاہتا ہوں کہ آج ISPR نے جب یہ ٹویٹ کیا نشان حیدر والا، تو موہت پیرزادہ کہہ رہے کہ جی راشد منہاس کی ٹویٹ کے نیچے کیوں کمنٹ بند ہے؟ بھائی جان اس لیے بند ہیں کیونکہ پاکستانی فوج کے خلاف کیڑا صرف آپ کو نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ دیکھیں پاکستان کی آبادی جو سی 25 کروڑ، اور اس میں چلیں ٹھیک ہے یوتھی قوم پرست آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کی سپورٹ دو اور جگہ سے بھی ہوتی ہے، افغانستان سے بھی ہوتی ہے اور انڈیا سے بھی ہوتی ہے۔ اب انڈیا کی تو آبادی 1.5 ارب ہے، تو آپ اب یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے جی کمنٹس کی وجہ سے انہوں نے بند کر دیا. بھائی جان اپنا ایک دفعہ سائز تو دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف اپنی ماں کے خلاف جو بول رہے ہیں اس کی سپورٹ افغانی بھی کر رہے ہیں, اس کی سپورٹ انڈینز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جی ہم 6 گندے کمنٹ کر دیتے ہیں ایک شہید کے اوپر, تو ہم کیوں آپ سے یہ گند کروائیں, اس کی کیا ضرورت ہے. تو بہت اچھا فیصلہ کیا ایس پی آر نے. اور یہ دیکھیں 3 ملک کٹھے مل کر پاکستان کے خلاف جنگ لڑے, مطلب 3 تو نہیں, یہ تو ہے بیچ میں مطلب بعد ہوئے ہیں, لیکن انڈیا اور افغانستان کے لوگ باقاعدہ ان کی ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں. آخر میں دوستو جاتے جاتے میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے پلے کر رہا ہوں. آزاد کشمیر کی ویڈیو ہے, پونچھ ڈویژن کی ویڈیو ہے, اور قوم پرستوں نے باقاعدہ جھوٹ بولے, لوگوں کو بتایا بند مطلب بند, اور بعد میں شور مچانا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ہماری عراق کے رستے روک دیے ہیں. یہ آج کی ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھیں گے کیسے پاک فوج جو سی ہے راستے کھول رہی ہے. پورے رستے میں ان قوم پرستوں نے پتھر بچھائے ہیں, نیچے موجود آبادیوں کو نہ خوراک مل رہی ہے نہ کھانا مل رہا ہے, وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. یہی گھٹیا لوگ جو ان سے پتھر پھینکتے ہیں, یہ دیکھیں یہ جوان جا کر پورے رستے سے جو ان سے پتھر اٹھا رہے ہیں. اور یہی جو گھٹیا لوگ ہیں جب جلسوں میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, فوج نے جی ہمارے رستے بند کر دیے ہیں. تو آپ ان کی بغیرتی دیکھیں. تو میری آپ سے گزارش ہوگی جاتے جاتے کہ کمنٹس میں ایک دفعہ ان قوم پرستوں کے اوپر لعنت ضرور بھیجیں. بہت شکریہ.